सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। जी प्राइम मिनिस्टर साहब प्लीज। जी स्पीकर साहब शुक्रिया। स्पीकर साहब, इसकी अहमियत कश्मीरियों के लिए नहीं सिर्फ इस सेशन की, इसकी अहमियत सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, ये जो रिपरकशंस इंडिया ने जो कल फैसला किया, ये सारी दुनिया पे इस पर रिपरकशंस जा सकते हैं, इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आराम से तहम्मुल से सुने, बिकॉज ये बड़ी इंपॉर्टेंट मैसेज आज यहाँ से जानी है। जब हमारी हुकूमत आई तो जो मेन प्रायोरिटी मेरी हुकूमत की थी वो ये कि पाकिस्तान में गुर्बत ख़त्म की जाए, कम की जाए। उसके लिए हमने फैसला किया कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी, 15 साल से गुजरे तो सबसे बुरा इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट पे पड़ता है, ग्रोथ रेट पे पड़ता है, और गुर्बत, लोगों को आप गुर्बत से नहीं निकाल सकते। तो लिहाजा सारे नेबर्स से मैंने रीच आउट किया। मैंने हिंदुस्तान से आते साथ ही उनको कहा कि आप एक कदम हमारी तरफ लेंगे, 2 कदम हम आपकी तरफ आएंगे। मैंने अफगानिस्तान को अप्रोच किया कि जो भी हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है माजी की, हम एक नया चैप्टर खोलना चाहते हैं। ईरान गया, उनसे बात की, वहाँ मसले थे। चाइना से तो हमारे ताल्लुकात हमेशा अच्छे रहे हैं। फिर बाकी मुल्कों में भी गया, और आखिर में जो अमेरिका की ट्रिप थी वो भी ये कोशिश करने गए कि जो भी हमारे माजी में इश्यूज आए वो हम ख़त्म करें, ताकि पाकिस्तान को स्टेबिलिटी मिले और पाकिस्तान प्रोग्रेस करे, ग्रोथ रेट बढ़े, इन्वेस्टमेंट आए, ताकि हम लोगों को गुर्बत से निकाल सकें। तो मैंने जब नरेंद्र मोदी से जब शुरू में आके बात की तो उन्होंने खदशात की जाहिर किए कि जी हमारे खदशात हैं, आपके पास ट्रेनिंग कैंप्स हैं, आपके पास फलानी चीज़ें हैं। तो मैंने उनको तब समझाया कि हमारे मुल्क में एक 2014 में जब आर्मी पब्लिक स्कूल का जब एक बहुत तकलीफ दह सानिया हुआ था, तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक पेज पे आ गई और हमने एक नेशनल एक्शन प्लान पे साइन किया, जिसके अंदर हमने ये फैसला किया कि कोई मिलिटेंट ग्रुप पाकिस्तान से ऑपरेट नहीं करेंगे। मैंने उनको समझाया इस चीज़ का। उसके बाद हमने कोशिश की उनसे डायलॉग शुरू करने की, और हमने रियलाइज किया कि वो इंटरेस्टेड नहीं थे। उसके बाद पुलवामा हो गया। जब पुलवामा हुआ तो हमने पूरी कोशिश की उनको समझाने की कि इसमें पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं था, लेकिन हमें तब भी एहसास हो गया कि उनके इलेक्शंस थे और वो अपने इलेक्शंस के लिए उन्होंने पाकिस्तान को स्केपगोट बनाना था, और कश्मीर की अवाम के ऊपर जो जुल्म हो रहे थे उनसे दुनिया की नज़र उठानी थी। तो उन्होंने सारे जो कदम लिए वो लिए इसलिए ऑटोमेंट पैदा करके, और वो जीते। डोसियर बाद में भेजा और अपने प्लेन्स पहले पाकिस्तान भेज दिए। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने सही जवाब दिया, और फिर जब उनका पायलट हमने पकड़ा, हमने फौरी वापस कर दिया, बताने के लिए कि पाकिस्तान की कोई इंटेंशन जंग की नहीं है। उसके बाद हम चुप करके बैठ गए और हमने सोचा कि हिंदुस्तान में इलेक्शंस हो जाएं, और जब इलेक्शंस हो जाएंगे उसके बाद हम फिर रिज्यूम करेंगे बातचीत। इलेक्शंस हो गए, उसके बाद हमने कोशिश की, और मुझे याद है जब हम बिश्केक में एक एससीओ की कॉन्फ्रेंस थी, उधर हमने जब इनका रवैया देखा तो हमने फैसला किया कि ये हमारी कोशिशें अमन के लिए जो कोशिशें हैं उसको गलत समझ रहे हैं, ये उसको कमजोरी ले रहे हैं। तो हमने तब फैसला किया कि अब हम इनसे आगे बातचीत नहीं करेंगे। जब प्रेसिडेंट ट्रंप से मैं मिला तो मैंने इसी को सामने रखते कि बायलैटरल तो आगे इशू बढ़ नहीं रहा, तो उनको मैंने इनवाइट किया कि ये एक हॉटस्पॉट है दुनिया में, सारा 1 अरब लोग जो बड़े सगीर में हैं वो हॉस्टेज हैं इस कश्मीर इशू से। तो मैंने रिक्वेस्ट की कि आप बीच में पड़ जाएं, गुड फेथ में। इंडियन रिस्पॉन्स आपके सामने था।
اب جو یہ ہوا ہے، جو انہوں نے کل کیا ہے، میں اس ہاؤس کے سامنے جو آج بات رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ مجھے تب بھی جب ہم بشکک میں تھے تب ہی ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ہمارے سے بات چیت کرنے کا، اور میں جو سسپیکٹ کرتا تھا وہ چیز کل سامنے آ گئی۔ یہ جو کل انہوں نے کیا ہے یہ کوئی ایک دم پلان کر کے نہیں کیا، یہ ان کے الیکشن کا مینیفیسٹو تھا، اور یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ان کی آئیڈیالوجی ہے۔ اسپیکر صاحب، یہ نظریہ ان کا، یہ نظریہ بیس ہے آر ایس ایس کے نظریے کے اوپر۔ ان کے جو فاؤنڈنگ فادرز تھے آر ایس ایس کے، گول واکر ایک اور ان کے کئی، ان کی آپ پڑھ لیں کہ ان کی کیا آئیڈیالوجی ہے، جس آئیڈیالوجی کے سامنے ہم کھڑے ہیں۔ ان کی آئیڈیالوجی یہ تھی کہ مسلمانوں کو وہ ہندوستان سے ایتھنک کلینز کریں گے۔ ان کی آئیڈیالوجی یہ تھی کہ یہ جب آزادی ملے گی یہ صرف ہندوؤں کا ہندوستان ہوگا۔ انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ یہ سب جتنے بھی لوگ وہاں ہندوستان میں بستے تھے، جتنی بھی اقلیتیں تھیں، یہ سب کا پاکستان ہوگا۔ ان کی آئیڈیالوجی یہ تھی، اور آج بھی آپ ان کے فاؤنڈنگ فادرز جو آر ایس ایس کی ان کی کتابیں پڑھ لیں، ان کی بڑی کلیئر آئیڈیالوجی تھی کہ یہ صرف ہندوؤں کے لیے انڈیا ہے، ہندو راج تھا۔ اور ایک ان کے اندر ایک مسلمانوں کے خلاف تعصب تھا، اور وہ کیوں تھا؟ وہ ریزینٹ کرتے تھے کہ انہوں نے 500-600 سال ہندوستان پہ حکومت کی، اور جب انگریز جا رہا تھا تو یہ سوچ رہے تھے کہ اب وقت آیا ہے کہ مسلمانوں کو ہم ہندوستان میں دبا کے رکھیں، سیکنڈ کلاس سٹیزن رکھیں۔ اسپیکر صاحب، آج ہم قائد اعظم محمد علی جناح کو ٹریبیوٹ پے کریں، کیونکہ وہ پہلے انسان تھے جو اس آئیڈیالوجی کے تھرو دیکھ لیا انہوں نے۔ قائد اعظم محمد علی جناح ہندو مسلم یونٹی کے ایمبیسڈر سمجھے جاتے تھے۔ لائف ہمارے سامنے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کیسے قائد اعظم جیسا انسان جس کے لیے جو اس سب چیزوں سے اوپر تھے، وہ آزادی چاہتے تھے انگریز سے، کیا وجہ تھی کہ قائد اعظم جیسا انسان آخر میں اس نے فیصلہ کیا کہ پاکستان بننا چاہیے؟ اور جب آپ 1920s کے اندر قائد اعظم کی تقریریں پڑھے، جب وہ علیحدہ ہوئے کانگریس سے، تو مسلمانوں کو کہتے رہے کہ تمہیں نہیں پتا کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے، یہ بروٹ میجورٹی کے اندر مسلمانوں کو دبایا جائے گا، تم انگریز کی غلامی کے بعد یہ ہندو راج کی غلامی کرو گے۔ یہ قائد اعظم کی آپ تقریریں آج بھی آپ پڑھیں، ہمیں لوگوں کو بتانا چاہیے کہ وہ کتنا بڑا ذہن تھا جو سمجھ بیٹھا تھا کہ کس طرف جا رہی ہے گیم۔ قائد اعظم مایوس ہو کے انگلینڈ گئے، واپس آئے، اور اگر 1937 کا الیکشن میں جو قائد اعظم کہہ رہے تھے وہ سچ ہے، کسی مسلم لیڈر کو منسٹری میں نہیں شامل کیا گیا، تو وہ جو ان کو خوف تھا کہ ہندو راج کی طرف جا رہا ہے، اس خوف جب مسلمانوں کو آیا تو تب وہ مسلم کی طرف آئے، اور تب پاکستان موومنٹ شروع ہوئی۔ آج وہ لوگ ہندوستان میں جو کہ ٹو نیشن تھیوری میں نہیں مانتے تھے، میں جب انڈیا میں کئی کانفرنسز پہ گیا ہوں تو کشمیری لیڈرشپ کے وہ لوگ، مجھے اچھی طرح یاد ہے، وہ کہتے تھے کہ بڑا غلط ہوا پاکستان بنا، مانتے ہی نہیں تھے۔ آج میں ان کے منہ سے سن رہا ہوں کہ قائد اعظم کی جناح کی ٹو نیشن تھیوری ٹھیک نکلی۔ آج وہ لوگ کہہ رہے ہیں آج یہ موجودہ ہندوستان میں وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں مسلمان یا اقلیتیں، مسیح برادری سے بھی وہی ہو رہا ہے، یہ برابر کے شہری نہیں ہیں۔ اور اسپیکر صاحب، اسی میں قائد اعظم کی اب بات کرنا چاہتا ہوں، صرف چھوٹی سی یہ کہ قائد اعظم نے جب 11 اگست کی تقریر کی، جو فیمس تقریر ہے کہ سب آزاد ہیں اپنی
عبادت گاہوں میں جانے کے لیے. اور ہم غلطی سے کہتے ہیں کہ جی یہ قائد اعظم سیکولر تھے. وہ جو ان کی تقریر تھی، میں یہ جو آپ کو ابھی کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ اصل میں دو نظریہ کیا ہیں. ایک تو نظریہ آپ کے سامنے آ گیا ہے کہ ریسسٹ نظریہ ہے، مسلمانوں کو ایکول نہیں مانتے، ہندوؤں کا وہ چاہتے ہیں ہندوستان. دوسرا نظریہ جس کے اوپر پاکستان بنا تھا، جو قائد اعظم کا نظریہ تھا، وہ یہ نظریہ تھا کہ یہاں سب برابر کے انسان ہوں گے. اور وہ نظریہ کدھر سے لیا تھا؟ وہ مدینہ کی ریاست سے لیا تھا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کے دیکھ لے مدینہ کی ریاست میں، جو انہوں نے مساک مدینہ، جو انہوں نے سینٹ کیتھرینز چرچ کے ساتھ جو انہوں نے کووننٹ سائن کیا کہ جب تک دنیا رہے گی مسلمان آپ کی عبادت گاہوں کو پروٹیکٹ کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سپیچ جو انہوں نے آخری خطبہ دیا، آخری خطبہ میں انہوں نے کہا کہ ہم سب آدم کی اولاد ہیں، ہمارا رنگ جو بھی ہو، ہم ایک حضرت آدم کی اولاد ہیں. یعنی انسانوں ریسزم کو ریجیکٹ کیا، انسانوں میں فرق نہیں تھا. یہ بہت عظیم، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا نظریہ جس پہ پاکستان بنا ہے، اس میں یہ تعصب نہیں تھا. قائد اعظم نے جب یہ 11 اگست کی تقریر کی تھی اور جب انہوں نے پہلے مسلمانوں کو پاکستان موومنٹ میں کہا تھا کہ یہاں تمہیں حقوق نہیں ملیں گے، وہ مسلم کارڈ نہیں کھیل رہے تھے. وہ سمجھ گئے تھے کہ جس آئیڈیالوجی کے سامنے ان کا مقابلہ ہے، جو آج کی آئیڈیالوجی ہے، جس نے کل جو کشمیر میں کیا وہ اس آئیڈیالوجی کی وہ سمجھ گئے تھے. قائد اعظم جو ان کے دشمن بھی تھے وہ جانتے تھے کہ وہ کوئی ڈرامے نہیں کرتے تھے، کوئی جو کہتے تھے وہ مین کرتے تھے، وہ کوئی ریٹرک میں نہیں پڑھتے تھے. تو جو 11 اگست کی تقریر تھی اس پہ قائد اعظم نے جو کہا تھا وہ ریاست مدینہ کے اندر جس طرح مائنورٹیز کو رکھا گیا تھا. میں اسپیکر صاحب، ساروں کو، اپنی قوم کو بھی لوگ ریئلائز نہیں کرتے کہ اس کی سگنیفیکنس کیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک یہودی شہری سے کیس ہار جاتے ہیں. خلیفہ وقت ایک عام اقلیت کے شہری سے کیس ہار جاتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پہلے تو خلیفہ تھے، دوسرا ان کا مقام سوچے کہ جو ہمارے دین میں ان کا کیا مقام ہے. یہ سوچیں کہ وہ ایک جج فیصلہ کرتا ہے ایک مائنورٹی کے لیے ان کے خلاف. سوچیں آج کل کی دنیا میں یہ تصور کوئی کر سکتا ہے؟ آج تو ہم ماڈرن ورلڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تب فیصلہ ہوا. کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ جب ہمارے ملک میں ہم مائنورٹیز سے ناانصافی کرتے ہیں تو ہم اپنی آئیڈیالوجی کے خلاف جاتے ہیں، ہم اپنے دین کے خلاف جاتے ہیں. لیکن اسپیکر صاحب، جب یہ موجودہ بی جے پی کی حکومت جب پکڑ کے گوشت کھانے والوں کو لٹکا دیتی ہے اور لوگ موب پکڑ کے ان کو مار دیتے ہیں، اور جو انہوں نے ابھی کشمیر میں کیا اور جو پہلے 5 سال تشدد کیا، جو مسیح برادری سے انہوں نے کیا، یہ ان کی آئیڈیالوجی ہے. یہ ان کی آئیڈیالوجی ہے. ان کے فاؤنڈنگ فادرز تھے، وہ کہہ بیٹھے تھے کہ ہم مختلف ہیں ان سے، ہم سپیریئر ہیں. ریسسٹ آئیڈیالوجی ہے. ہمارا جو آج مقابلہ ہے وہ ایک ریسسٹ آئیڈیالوجی سے ہے. اس لیے جب تک یہ بیک گراؤنڈ ہمیں پتہ نہیں چلے گی، ہم پھر آگے پلان نہیں کر سکتے کہ آج جو کشمیر میں انہوں نے کل کیا. کشمیر میں انہوں نے اپنی آئیڈیالوجی کے مطابق کیا. انہوں نے اپنے ملک کے کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ گئے. اس گورنمنٹ اپنی سپریم کورٹ کے ورڈکٹ کے اگینسٹ گئی، جموں اور کشمیر کے ہائی کورٹ کے ورڈکٹ کے اگینسٹ گئی. وہ 17 یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز کے اگینسٹ گئے. وہ یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کی ریزولوشن کے اگینسٹ گئے. وہ سملہ اگریمنٹ کے اگینسٹ گئے. انہوں نے جو فیصلہ کیا ہوا ہے کہ جو آج ریزولوشن میں کہا ڈیموگرافی بدلنا چاہتے ہیں، یہ کہہ بیٹھے ہیں، وہ یہ چیز کہہ بیٹھے ہیں کہ یہ جب
کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس چینج ہوگا تو وہ ڈیموگرافی بھی بدلنا چاہتے ہیں. ڈیموگرافی چینج کرنا فورتھ جنیوا کنونشن کے آرٹیکل 49 کے خلاف ہے. وار کرائم سمجھی جاتی ہے یہ. تو سارے انٹرنیشنل لاز اور اپنے ملک کے لاز انہوں نے وائلیٹ کیے اپنی آئیڈیالوجی کے لیے. اسپیکر صاحب یہ ایک آئیڈیالوجی کے خلاف ہم کر رہے ہیں. اس لیے جو میں ابھی اینڈ میں آپ کو بتاؤں گا, پہلے سمجھنا چاہیے کہ یہ ایشو ہے کیا. یہ کہ نہیں کہ ایک دم انہوں نے فیصلہ کر کے چلے گئے, یہ مکمل طور پہ اپنی آئیڈیالوجی کے اوپر چل رہے ہیں. اب انہوں نے قانون پاس کر دیا, کشمیر کو انیکس کر دیا. اب کوشچن یہ ہے کہ کیا وہ کشمیر کے لوگ جو 5 سال سے پہلے بھی, لیکن 5 سال سے خاص طور پہ جو ان کے اوپر تشدد ہوا ہے اور ظلم ہوا ہے, اس کے باوجود وہ جو جدوجہد کر رہے ہیں, کیا وہ قانون کی وجہ سے فیصلہ کریں گے کہ اب ختم ہوگی ہماری جدوجہد, ہم غلام بننے کے لیے تیار ہو گئے؟ یہ تو اور اسپیکر صاحب شدت پکڑے گی, یہ تو اب اور لیول پہ چلی جائے گی. جو میں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے کہا تھا کہ آپ پڑھیں, وہ اس لیے کہا تھا کہ ہماری بائیلیٹرل ٹاکس تو فیل ہو چکی تھی, وہ ہوتی نہیں تھی. یہ اس لیے ہم سب کو سمجھنا ہے کہ یہ بڑا سیریس ایشو بن گیا ہے. میرا جو آج مقصد اس کا ریکوزیشن کرنے کا یہ جوائنٹ سیشن تھا, اس کے بڑے سیریس کانوٹیشنز ہیں. نمبر 1 چیز کیا ہے, انہوں نے اب وہاں اس کو جو 5 سال سے کرتے آ رہے ہیں, جو ان کی آئیڈیالوجی ہے, اب انہوں نے اور دبانا ہے کشمیر کی ریزسٹنس کو, آزادی کی موومنٹ کو. یہ کیونکہ ان کو اپنا برابر کے انسان نہیں سمجھتے. اسپیکر صاحب یہ ریسسٹ ہے آئیڈیالوجی. یہ اگر وہ اپنے برابر کے انسان سمجھتے تو وہ کوئی ڈیموکریٹکلی کوشش کرتے, کوئی موومنٹ چلاتے, کوئی لوگوں کو اپنے پوائنٹ آف ویو پہ لے کے آتے. وہ مائٹ از رائٹ پاور استعمال کر رہے ہیں, وہ ان کو کرش کرنے کی کوشش کریں گے, اور جب وہ کرش کریں گے رد عمل آئے گا. پلوامہ ٹائپ انسیڈنٹ ہوگا, پلوامہ ٹائپ انسیڈنٹ ہوگا. میں آج پیشن گوئی کرتا ہوں, انہوں نے وہی کرنا ہے جو پہلے انہوں نے کیا. انہوں نے دنیا نے کہنا جی پاکستان سے دہشت گردی آئی, جبکہ سب کو پتا ہے کہ پلوامہ میں پاکستان کوئی لینا دینا نہیں تھا, ان کو بھی پتا ہے. تو اب جب یہ ان کو اوپریس کریں گے اور زیادہ ظلم کریں گے, اس کا جب رد عمل آئے گا, میں آج کہہ رہا ہوں اس لیے یہ سیریس ہے, انہوں نے ہمیں بلیم کرنا ہے. انہوں نے ایک اور بھی چیز کرنی ہے. انہوں نے, مجھے اب خوف ہے کہ انہوں نے کشمیر میں ایتھنک کلینزنگ کرنی ہے. انہوں نے وہاں لوگوں کو کوشش کرنا ہے کہ لوگ وہاں سے نکالے تاکہ دوسری میجورٹی ہو جائے اور وہ جو باقی لوگوں وہ غلامی کے لیے دب جائیں. یہ ساری جب چیزیں کریں گے اور یہ پاکستان کو بلیم کریں گے, اس کے بہت سیریس کانسیکوینسز ہیں. کیونکہ مجھے پتا ہے جب پلوامہ میں, پلوامہ کے بعد جب ہندوستان نے اپنے جیٹس بھیجے اور رات کو بالا کوٹ کے اوپر بامبنگ ہوئی, تو ہماری 3 بجے بات چیت ہوئی, صبح کے 3-3:30 بجے. آرمی چیف تھے, ایئر فورس چیف تھے. اب اس وقت ہم یہ سوچ رہے تھے کہ کیا لوگ کیجولٹیز ہوئیں, کیا پاکستانیوں کا خون ہوا. ہم نے جب پتا چلا کہ ابھی تک کوئی کیجولٹیز کی فگر نہیں ہے, تب ہم نے فیصلہ کیا کہ ابھی نہیں کریں گے, اور ہم ایک ٹوکن اگلے دن وہی کریں گے جو انہوں نے ہمارے آگے بامبنگ کر کے چلے گئے. لیکن اگر اسپیکر صاحب ہماری کیجولٹیز ہوتی تو ہماری ایئر فورس نے بھی لاک ان کیے ہوئے تھے ان کے ٹارگٹس جدھر ان کی کیجولٹیز ہونی تھی. اور میں بار بار اس کے بعد پلوامہ کے بعد ان کو کہتا گیا کہ 2 نیوکلیر آرم کنٹریز ایسی رسک نہیں لے سکتے. ہم اپنے مسئلے ڈائلاگ سے حل کریں. میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب یہ سچویشن ہوگا, یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوگا. ان کی جو مائنڈ سیٹ ہے, اور مجھے ان کے اندر ایک تکبر نظر آتا ہے جو ہر ریسس میں نظر آتا ہے. یہ جو سپیریئر, جو آج وائٹ سپریمسٹ ہیں, جو آگے گولیاں مار دیتے ہیں لوگوں کو امریکہ اور یہ باہر کے ملکوں میں, یہ ایک عجیب مائنڈ سیٹ ہے. یہ سپیریورٹی میں بلیو کرتا ہے, ریشل سپیریورٹی میں.
اور یہ اس تکبر کے اندر یہ کر سکتے ہیں. انہوں نے پھر آزاد کشمیر میں کچھ کرنا ہے, رد عمل آئے گا اگر ان کے آپریشن کی وجہ سے کچھ ہوا, انسیڈنٹ ہوا پلوامہ ٹائپ, انہوں نے ایکشن لینا ہے, ہم اس کو جواب دیں گے. یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ اگر پاکستان میں اٹیک کریں گے ہم اس کا جواب نہ دیں, ہم جواب دیں گے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ مزید وہ اور آگے بڑھ سکتی ہے, وہ بھی جواب دیں گے, ہم بھی دیں گے. اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے؟ کنونشن وار ہو سکتی ہے. کنونشنل وار اگر ہو گئی پھر کیا ہوگا؟ دو نتیجے ہو سکتے ہیں. وار ہمارے خلاف بھی جا سکتی ہے, ہمارے لیے بھی جا سکتی ہے. اگر ہمارے خلاف وار جاتی ہے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر اسپیکر صاحب اسی ہال میں میں نے کہا تھا ہمارے پاس دو راستے ہو جائیں گے, ایک بہادر شاہ ظفر اور دوسرا ٹیپو سلطان کا راستہ. ایک راستہ وہ کہ ہاتھ کھڑے کر کے ہم ہار ماننے کی کریں گے, دوسرا راستہ ٹیپو سلطان کا کہ آخری خون کے قطرے تک ہم مقابلہ کریں گے. اور اسپیکر صاحب میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں, میں اپنی قوم کو جانتا ہوں, مسلمان ایمان والا انسان موت سے ڈرتا نہیں ہے. اس کو صرف اپنے رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے وہ انسانیت کا سوچتا ہے, لیکن وہ خوف کے اوپر فیصلے نہیں کرتا. ہم اس لیے کوشش کرتے ہیں امن کے لیے کیونکہ ہمارے دین انسانیت ڈالتا ہے, ہمیں فکر ہے انسانوں کی. لیکن میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ اگر ہم آخری قطرے تک لڑیں گے تو وہ کون سی جنگ ہوگی؟ وہ جنگ ہوگی جو کوئی نہیں جیت سکتا, سب ہار جائیں گے وہ جنگ. نیوکلیر بلیک میل نہیں کر رہا, میں کامن سینس کو اپیل کر رہا ہوں ہے اس کے لیے. اس لیے یہ ٹائم ہے ایکشن لینے کا. اس لیے ہم دنیا کو اپیل کرتے ہیں کہ ایک ملک جو بلیٹنٹلی سارے انٹرنیشنل قوانین کی دھجیاں اڑا رہا ہے, جس کو فکر ہی نہیں ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ پہلے کیا ہوا جب وہ کشمیریوں پہ ظلم کر رہا تھا, جب یو این کی بھی ایک آدھ ہیومن رائٹ پہ رپورٹ آئی, پہلے تو وہ بھی نہیں کرتے تھے. اس کے باوجود دنیا نے کچھ نہیں کیا, کوئی ان کو کچھ نہیں کہتا تھا. ان کو اور ہلا شیری ملی کہ اچھا اگر دنیا کچھ نہیں کہتی آگے گیا, اور اس لیے انہوں نے یہ ایکٹ کیا ہے. اور اگر اب دنیا نہیں کچھ کرے گی, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کے سیریس کانسیکوینسز ہیں. یہ اور آگے جائے گی گیم, اور یہ ادھر چلی جائے گی جدھر سب کو نقصان ہوگا, جو کوئی نہیں تصور کرنا چاہتا. اس لیے یہ ہے ٹائم ایکٹ کرنے کا. میں اس ہسٹری تاریخ کا جو یہ پیریڈ ہے, میں اس کو وہ پیریڈ سمجھتا ہوں جو ایک بہت بڑی ریسسٹ رجیم تھی, جو ہٹلر کا جرمنی تھا, جو نازی پارٹی تھی, جو یہ پارٹی ان کی حرکتیں کر رہی ہے وہ نازی پارٹی کرتی تھی. ابھی میں الیکشن کی رپورٹس پڑھ رہا تھا, ان کی پارٹی نے وہ حرکتیں کی ہیں الیکشن کے اندر جو نازی پارٹی کرتی ہے. انہوں نے جو اس وقت ہندوستان کی اپوزیشن ہے اس کو دیوار سے لگا دیا ہے, کیونکہ انہوں نے ہر چیز کی ہے, ہر وہ چیز کی ہے, کنٹرول کیا. وہ انہوں نے چیزیں کی ہیں جو کہ ہندوستان کی ڈیموکریسی کے علاوہ جو سارا ہندوستان کا کیریکٹر تھا, جو ان کے بڑے بڑے فاؤنڈنگ فادرز مہاتما گاندھی, جواہر نہرو, اس ساری سیکولرزم کو وہ ہٹ کر رہے ہیں. یہ وہ سوچ ہے, وہ آئیڈیالوجی ہے جس نے مہاتما گاندھی کا قتل کیا. یہ وہ والی آئیڈیالوجی ہے اسپیکر صاحب جس کو اگر ابھی نہ روکا گیا تو وہ جو فیمس نیول چیمبرلین کو کہتے تھے اپیزمنٹ, کہ جب سٹینڈ لینا چاہیے تھا ہٹلر کے اگینسٹ وہ نہیں رہے, اس کو اپیز کرتے رہے. اگر دنیا آج ایکٹ نہیں کرے گی, اگر دنیا جو سو کال ڈیولپ ورلڈ ہے, جو ایڈوانسڈ ورلڈ ہے, وہ اپنے بنائے ہوئے قوانین کو اپ ہولڈ نہیں کرے گی تو یہ آگے کدھر جائے گی بات؟ پھر ہم ذمہ دار نہیں ہیں. ہم اس لیے آج کھڑے ہیں یہاں سار, اور یہ سارا سیشن بلایا ہے کہ یہ ایک اس سطح پہ جا رہی ہے اب جو ساری دنیا کو نقصان پہنچا سکتی ہے. تو میں اپنی گورنمنٹ سے یہ واضح کرتا ہوں کہ ہم ہر فورم کے اوپر اس کو لڑیں گے.
यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर हम सोच रहे हैं कि हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में कैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जरिए जा सके, ये स्टडी कर रहे हैं। जनरल असेंबली में ये रेज करेंगे, हेड्स ऑफ स्टेट से ये बात करेंगे, हर फोरम के ऊपर मीडिया पे इस चीज़ को उठाएंगे, दुनिया को बताएंगे कि ये जो आज मॉडर्न वेस्टर्न वर्ल्ड जिन वैल्यूज़ के ऊपर खड़ी है, जो वो कंडेम करती है माजी में, जिसको नाज़ी नुकसान हो रहा है हिंदुस्तान में, इसलिए बदकिस्मती से दुनिया रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, लेकिन आखिर में ये सारी दुनिया को इस जुल्म का नुकसान होगा। कश्मीर की जो मूवमेंट है वो क्रश एक पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन से नहीं हो सकती। कश्मीरियों के साथ सारा पाकिस्तान नहीं, मुसलमान दुनिया की आवाज़ है आज। बल्कि स्पीकर साहब, मैं ये भी कहूँगा कि मैं मगरब को बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, उन लोगों को हकीकत का नहीं पता जो कश्मीर के लोगों से हो रहा है। मैं जिम्मेदारी लूँगा, मेरी पार्टी लेगी, हम दुनिया के मगरब में जाके लोगों को बताएंगे कि जिस तरह का जुल्म कश्मीरियों पे वहाँ हो रहा है और हिंदुस्तान के अंदर ओवरऑल जो माइनॉरिटी और मुसलमानों से हो रहा है, ये सारे वो वैल्यूज़ हैं जो वेस्टर्न वर्ल्ड कहती है कि हम अपहोल्ड करते हैं, उनकी खिलाफ वर्जी हो रही है। इसलिए ज़्यादातर उनको पता नहीं है, इनको इश्यूज़ का नहीं पता कि इस वक्त कश्मीर में क्या हो रहा है। हमारा काम है दुनिया में ये इसको उठाएं और लोगों को बताएं कि ये आप एक तरफ कहते हैं कि जनाब न्यूक्लियर की ब्लैकमेल ना करो, लेकिन ये तो आप अगर इसको लॉजिकली फॉलो करेंगे ये तो तबाही की तरफ जा रहे हैं। या तो ये एक्सपेक्ट करें कि हम आराम से पाकिस्तान कबूल कर लें जी कि ये बीजेपी हुकूमत